हमारे मेहमान फनकार ही नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है जहाँ लफ्ज रंग बन जाते हैं। शायर हैं, मुसन्निफ हैं और मुसव्विर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका चैनल है, बहुत अच्छा फोरम है। अल्लाह ताला किसी शख्स को क्रिएट करता है तो एक पूरा सॉफ्टवेयर का पैकेज उसमें अपलोड कर देता है। वो हम पे डिपेंड करता है फिर कि हम कौन सा प्रोग्राम खोलें। तो मैंने थोड़े से प्रोग्राम ज्यादा खोल लिए और कोई बात नहीं। ऐप्स कुछ ज्यादा डाउनलोड कर इसका उन्वान है 100 में 2 कम। कभी लीडो के पीछे या कभी बिस्किट के डब्बे पर जो सांपों सीढ़ियों का खेल होता है। कोई तो सीढ़ियां चढ़कर ये रास्ता पार करता है, किसी को सांप डसता है। एक लंबा सांप जो 98 नंबर के खाने में बैठा खेलने वालों को देखने के लिए तैयार रहता है। 98 से 2 नंबर पे ले आता था वो। ये मेरी पहली किताब है, पुराने घर के मौसम, और ये आई थी जब आतिश जवान था। अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद बहजत के साथ बहजत जलानी हाजिर खिदमत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तख्लीककार से जो शायर हैं, मुसन्निफ हैं और मुसव्विर भी, जिनके यहाँ ख्याल सिर्फ लिखा नहीं जाता बल्कि कैनवस पर सांस भी लेता है। उनकी शायरी में दर्द है, फिक्र भी, और उनकी मुसव्वरी में एक खामोश मुकालमा भी जो सीधा दिल तक पहुंचता है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी जिंदगी, उनके फन और उनके ख्वाबों के बारे में, क्योंकि बाज कहानियां तो ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम इरफान मुर्तजा से। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने हमारे वक्त प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आज आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम बताया करते हैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, कि हम समझते हैं कि जिन लोगों से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में हम उन लोगों से मुलाकात उनकी कराएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का और ये मौका देने का कि आपके व्यूअर से मुलाकात हो सके। और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका चैनल है, बहुत अच्छा फोरम है, तो इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। देखें, मेरा एक, मैं कहता हूँ मेरा ईमान है एक चीज़ पे, वो ये जी कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स को क्रिएट करता है तो एक पूरा सॉफ्टवेयर का पैकेज उसमें अपलोड कर देता है। अच्छा, वो हम पे डिपेंड करता है फिर कि हम कौन सा प्रोग्राम खोलें और कौन से सॉफ्टवेयर में, कौन से प्रोग्राम में महारत हासिल करें। जिस तरह आपके फ़ोन में इतनी ज़्यादा ऐप्स होती है लेकिन आप सारी ऐप्स इस्तेमाल नहीं करते, इसी तरह कंप्यूटर्स में भी होता है। तो मैंने थोड़े से प्रोग्राम ज़्यादा खोल लिए और कोई बात नहीं। ऐप्स कुछ ज़्यादा डाउनलोड कर ली। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत दुरुस्त बात है। तो अच्छा ये बताइए, चलिए, पहले आप खुद को क्या समझते हैं? शायर समझते हैं, मुसव्विर समझते हैं या फिर मुकम्मल फनकार? किस तरह से देखते हैं? अपने आप को किस तरह से आप देखते हैं? मतलब कौन-सी ऐप ज़्यादा अहम है? मेरा ख्याल ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, ओके, क्योंकि जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं ना तो आपको अपना आप बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है, क्योंकि हर दुरुस्त। शख्स जो है एक एक्टर है दुनिया में, और आप अपने आप को वो प्रेजेंट करते हैं जो जैसा लोग आपको देखना चाहते हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जिस तरह आप खुद होते हैं अमूमन बाज़ औक़ात बोरिंग भी हो जाता है और डिप्रेसिंग भी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है लोगों से मिलते वक्त उनके मूड से मिलना ज़रूरी होता है। अगर कोई शख्स हँस रहा है और आज आप जाके उसके सामने रोने लगे तो वो गलत है, और वो अगर रो रहा है और आप हँसने लगे तो वो भी गलत है। तो भी गलत है। जी, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ? मेरा शायरी मैंने 15 साल की उम्र से शुरू की थी, अच्छा, और मैंने जो मेरा जो आर्ट है वो तकरीबन 11 साल पहले शुरू किया मैंने। अच्छा। और उससे पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था कि भई हम ये भी कर सकते हैं। तो इत्तेफ़ाक ऐसा था बस कि एक फूल की तस्वीर ली थी और कुछ रंग रखे हुए थे, कुछ वक़्त भी था, तो वो मैंने ऐसे ही पेंट किया तो लोगों ने कहा भई ये तो बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा ग्रेट। अच्छा भई हो सकता है हम ये भी कर सकते हो। तो मैं ज़ माइकल्स गया तो वहाँ से कुछ पेंट लेने के लिए। तो होता है ना कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला वसीले बना देता है।
تو وہاں پہ آئل کے اندر ایک صاحب تھے یہاں کے، اور ان کا نام ہے جیک نائٹ. تو وہ ایپرن پہنے اور اس پہ خوب پینٹ وینٹ لگا ہوا تھا، وہ وہاں پھر رہے تھے. تو میں نے ان سے ایسے ہی کہا کہ اوہو یو پینٹ؟ تو کہتے نہیں، آئی ٹیچ رائٹ ہیئر. تو میں نے ان کو جوائن کر. اچھا لکی بات یہ ہے کہ ہی سو ڈیٹیلڈ کہ اگر آپ نے میری پینٹنگز دیکھی ہوں گی وہ کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات ہی اپسیٹس می کیونکہ اتنا زیادہ ڈیٹیل ہوتے ہیں وہ، اور ہی از این امیزنگ آرٹسٹ. سو آئی ایم ویری لکی کہ اگر ٹیچر لائک دیٹ، اور 11 سال سے میں انہیں کے ساتھ ہوں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہی بات ہے، بالکل آپ میرا نے جی اس بات میں آپ نے اپنے اس بات سے یہ بات کر دی کہ سیکھنے کا عمل تو کبھی مکمل نہیں ہوتا. بہت خوب بالکل چل بالکل صحیح نہیں. بات، جس دن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سیکھ لیا ہے، آپ کا سفر ختم ہو گیا ہے. بالکل میرا There's no جملہ. progress. جی اسی لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے منزل سے محبت نہیں ہے، نہ منزل کی ضرورت ہے، مجھے راستوں سے محبت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی منزل کی جستجو میں نکلتے ہیں اور منزل آپ نے پا لی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو آپ تھک کے بیٹھ جائیں گے، یا پھر آپ کسی اور سفر پہ روانہ ہو جائیں گے. تو وہ جستجو ختم ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جستجو جاری رہے. جی وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ شاعر ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ تو اپنی جگہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہر چیز کے لیے کوچ ہوتا ہے. چاہے آپ ساکر کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں، مارشل آرٹس ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے آپ کا ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. شاعر پیدا تو ہوتا ہے لیکن اس کو پالش کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو پیدا ہی ایسے ہوئے تھے. نہیں یار، ایسا ہوتا نہیں ہے. پریکٹس، لوگ کہتے ہیں پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو. گڈ پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. تو کیونکہ اگر آپ کوئی چیز غلط سیکھی ہے آپ نے اور اسی پہ چلتے جا رہے ہیں تو آپ ہمیشہ غلط ہی کرتے رہیں گے نا. تو یہ چیز ہے. اسٹارٹ تو نوسٹالجیا سے ہوا تھا. میں نے خیر اسٹارٹ تو میں کہوں گا کہ 2 غزلوں سے ہوا تھا جو 15 سال کی عمر میں لکھی تھی. اور اس میں کیونکہ وہ اس وقت ایک باغیانہ ذہن ہوتا ہے، کیونکہ نہ بچہ ہوتا ہے نہ وہ بڑا ہوتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے. ہاں جی پھر گھر بالکل والوں کی پابندیاں برداشت بھی نہیں ہوتی، لیکن پابندیاں لگتی بھی ہیں. بھی تو ہیں، ان بالکل. دونوں غزلوں میں کچھ باغیانہ لہجہ تھا. اچھا بدقسمتی سے وہ غزلیں ہماری امی کے ہاتھ لگ گئیں، اور درست، بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے یہاں سے. تو جی پابندی لگ گئی، لکھنے پہ جی پابندی لگ گئی. لیکن میں پڑھتا رہتا تھا، لکھتا رہتا تھا. پھر بھی بلکہ میں اپنی بہنوں کو جو ہے وہ عید کے موقع پہ بھی عیدی کے ساتھ ایک کتاب دیتا تھا شاعری کی، اور اچھا. تھوڑے دن بعد وہ کتاب سے رکھ کے ہمارے شیلف میں آ جاتی تھی. اچھا تو چلیے، میں یہ تو کہوں گی کہ وہ جو نظمیں تھیں، یہ جو غزلیں آپ نے کہیں اور جس کے بعد آپ کے اوپر پابندی لگی، اس کا کوئی شعر وعر یاد ہے آپ کو؟ اللہ نہ کرے. اچھا چلیے، کوئی اور نظم یا کوئی اور شعر جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، ناظرین کے ساتھ. ایک شعر آپ سن لیجئے جی کہ خواب کو خواب کی صورت میں ہی زندہ رکھو. واہ، خواب کو خواب آپ کی کی صورت میں ہی زندہ رکھو. خواب تعبیر جو بن جائیں تو مر جاتے ہیں. واہ واہ، بہت خوب. خواب تو چنتا جیسے میں پیر. نے کہا کہ ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے، رستوں سے محبت کرنا چاہیے، منزل سے نہیں. آج کی شاعری جو ہے، اس وقت کی جو شاعری ہے، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں شاید ہم لوگ ماضی کو دیکھتے ہوئے بہت جسے کہنا چاہیے گزرا ہوا چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، یا ظاہر ہے کہ بہت اساتذہ کی تو ہم بات نہیں یہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی شاعری اس وقت کس نہج پر ہے؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے پرکھتے ہیں؟ دیکھیں، شاعری کا یہ ہے کہ شاعری پر ہر دور کا اثر ہوتا ہے نا، اپنا اپنا اثر ہوتا ہے. جی بالکل. پھر شاعر پہ بھی اس کے دور کا اثر ہوتا ہے، کس کس جگہ رہ رہا ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے، کس شہر سے تعلق ہے، اور کیا سوچ ہے اس کی.
کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے. اصل میں اب جو شاعری ہے، ایک تو ظاہری بات ہے غزل تو روایت سے ہٹ گئی ہے نا. ہم اب وہ جی بالکل. گل و بلبل کی باتیں تو کرتے نہیں ہیں، صرف ہم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ غزل کا حصہ ہے. لیکن کیا ہے کہ اب جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمارا کینوس جو ہے وہ بہت براڈ ہو گیا ہے غزل کے حوالے سے، اور اس پہ بہت اچھا میرا خیال ہے، میں کہوں گا کہ کام ہو رہا ہے اس پہ. however ایک اچھی چیز یا بری چیز دونوں ایک ہی ہیں، اور وہ یہ کہ ہر قسم کی شاعری ہو رہی ہے اور ہر قسم کے آڈینس ہیں. تو وہ کہتا ہے نا جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو بکتا ہے وہ دکھ رہا ہے. ہمارے ہاں بہت سے جو ینگ شعراء ہیں اب آ رہے ہیں سامنے، بہت اچھا کہہ رہے ہیں. مطلب بعض اوقات تو حیرانی ہوتی کہ بھئی یار اس عمر میں اگر یہ لڑکا ایسے کہہ رہا ہے یا یہ لڑکی اس طریقے کے اشعار کہہ رہی ہے تو آگے چل کے کیا ہوگا. دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو لوگ خود خراب کر دیتے ہیں ان کی بیجا میں کہوں گا داد دے کے، ان کی تعریف کر کے. تو جی اگر ہم اپنا سر جو ہے وہ جھکا نہ رکھیں نا تو وہ بہت برائی ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اسٹیج پہ نہیں ہونا چاہیے. however ان کے آڈینس بھی ہیں، بالکل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہی چیز ہے کہ جس طرح ٹیلی ویژن یا موویز یا کسی بھی قسم کی چیزیں ہیں یا محفلیں ہیں، آپ جس محفل میں جانا چاہیں گے آپ کو وہ مل جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہم کو تھوڑا سا ہمارے اپنے آڈینس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. ہمارے جو بزرگان ادب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس معاملے میں کام کریں. کچھ آپ کی اب اس کی طرف بھی آتے ہیں، مصوری کی طرف، آپ کی اس فن کی طرف بھی آتے ہیں کہ لفظوں کو جو آپ کینوس پہ رکھنے کا جو ڈھنگ ہے، مطلب یا اپنی سوچ کو جو آپ نے کینوس پہ رکھا، تو اس کے پیچھے آپ نے خیر بتایا، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل تو بتائی، لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری پاکستان میں بھی اس کی بہت پذیرائی ہے. کہاں تک ہے، کیسے ہے، وہ ہمارے ناظرین کو آپ خود بتائیے. پچھلی مشکل بار جب سوال نہیں پاکستان جی. جی میں نے کہا جی مشکل سوال نہیں ہے، آپ سے سننا نہیں چاہتے ہیں. مشکل سوال نہیں ہے، مشکل سوال جی نہیں ہے. جی پچھلی بار جب پاکستان جانا ہوا تو ایک مقرر نے کہا میرے بارے میں کہ یہ، اور آپ نے بھی اسٹارٹ میں یہ کہا کہ میں الفاظ سے تصویر بناتا ہوں اور رنگوں سے شاعری کرتا ہوں. that's true. اور میرا خیال ہے کہ، اور اگین میں جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں رہ کے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. ہمارا وہاں پہ جو ریسیونگ ہوتی ہے نا وہ بھی مختلف ہو جاتی ہے. لیکن میرا یہ سلسلہ ہے کہ میں اپنے رنگوں کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے خصوصاً پاکستان کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں. اور میرا کافی کام ہے جو پاکستان کی ہسٹری پہ ہے. اس میں چاہے وہ بادشاہی مسجد ہو، چاہے شاہجہانی مسجد ہو، چاہے دراوڑ فورٹ ہو، یا مطلب اس قسم کی ساری چیزیں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سی، ابھی جیسے دراوڑ فورٹ کی میں نے بھی پینٹنگ بنائی، اس میں بہت سے جو میرے پاکستانی دوستوں نے دیکھی تو کہہ رہے ہیں یہ کون سی جگہ ہے. اس میں ہمارا قصور ہے، ہم نے اپنی چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا. تو نہیں کیا بالکل. یہاں پہ ہمارے ایک روم میٹ ہوا کرتا تھا، اس کی پروفیسر سے اس لیے بحث ہو گئی کہ وہ پروفیسر امریکن پروفیسر پڑھا رہا تھا کہ موئنجو انڈیا میں ہے. اس پروفیسر کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے ہم پروموٹ اپنے نہیں کیا. پرموٹ نہیں کیا، ہم اپنے آپ کو بتا نہیں سکے ہماری شناخت کیا ہے، اپنی شناخت سے بہت دور ہیں. ایگزیکٹلی. آپ بالکل کسی سے ملتی ہیں تو سب سے پہلے اپنا نام بتاتی ہیں، ورنہ تو اس شخص کو نام بھی نہیں معلوم ہے نا آپ کا. تو درست. میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان اپنی پینٹنگز کے ذریعے پاکستان کی خصوصاً ہسٹری کو یہاں کے لوگوں سے متعارف کراؤں. اور اسی سلسلے میں پھر میں منسٹری فارن افیئرس کی جو بلڈنگ ہے اسلام آباد میں، صاحبزادہ یعقوب خان، تو اس میں میری ایک پینٹنگ لگی ہے جو پاکستان مونیومنٹ کی ہے، جو شکر پڑیاں پہ. اور وہ میں نے پینٹنگ اس لیے بھی چوز کی کیونکہ اس میں پاکستان کی سب اکائیاں ہیں اور بہت خوبصورت جو مونیومنٹ انہوں نے بنایا ہے.
اس وقت کے فورن سیکرٹری سہیل محمود صاحب، انہوں نے وہ ریسیو کی تھی، اور تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہزاروں میل دور رہتے ہیں تو یہ کیوں آپ نے پاکستان کے لیے؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھیں 24 سال جس دن میری عمر ہوئی، اپنی برتھ ڈے پہ میں امریکہ آ گیا تھا، جس دن زندگی کا صفحہ پلٹا تو زندگی بھی بدل گئی، لیکن ان 24 سال میں پاکستان نے مجھے جتنے رنگ دیے تو میری کوشش تھی کہ میں پاکستان کو بھی کچھ رنگ لوٹا دوں۔ تو اسی سلسلے میں وہ پینٹنگ لگی، پھر 2 پینٹنگز میری پاکستان ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں، اور اچھا ایک پینٹنگ کی کاپی جو ہے وہ کراچی میں نیشنل میوزیم میں ہے۔ تو مجھے وہ اس کا زیادہ اور بھی خوشی ہے کہ میں اسی علاقے میں میری پیدائش ہوئی تھی، 2 گلیاں چھوڑ اچھا کے وہاں سے 2 لگے، تو پاکستان نیشنل میوزیم میں۔ میری یہی کوشش ہے کہ بس پاکستان کے جتنے زیادہ ہم رنگ دکھا سکیں وہ اچھی بات ہے۔ تو کیا کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ جو شاعری کرتے ہیں، جیسے ہم کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں جو اپنی جب تخلیق کرتے ہیں تو اپنے اسی شعر کو مصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تصویر میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا آپ بھی اس طرح سے کرتے ہیں یا ابھی نہ- صرف پاکستان کے ریفرنس سے ہی چیز کرتے ہیں، اپنی شاعری کے حوالے سے نہیں؟ نہیں، صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں، میری زیادہ تر جو پینٹنگز ہیں وہ ہسٹوریکل ہیں، کسی بھی، چاہے وہ جی بلو ماسک ہو، چاہے وہ ابوظہبی کی ہو، چاہے وہ دبئی کی ہو، چاہے وہ کیمبودیا ہو یا ویتنام ہو، یا اس قسم کی جتنے بھی بڑی بارے بڑی چیزیں ہیں، گولڈ ہیں، یہ ساری چیزیں۔ شاعری کا اچھا تعلق جو ہے 90% جو میری شاعری ہے وہ میری ذاتی زندگی پہ ہے، اور اس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے۔ میرا خیال ہے الفاظ تک کافی ہے وہ، کیونکہ اگر رنگوں میں ڈھالوں گا تو بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ اچھا الفاظ میں ہی چلیے چھپی رہیں وہ۔ چلیے اچھا، تو ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے، جب ہم فنکار کی بات کرتے ہیں، چاہے شاعر، اس میں شاعری بھی آ جاتی ہے، سوچ بھی آ جاتی ہے، آپ کی مصوری بھی آ جاتی ہے، سوچوں کا تو بہت اثر ہوتا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فنکار جو ہے وہ معاشرے کا، اس کو ہم کہیں گے عکس ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، یا اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ ہر شخص اپنے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اپنے اپنے نظریے کے مطابق، اپنے اپنے لیول پہ، اپنے اپنے مینٹل لیول پہ۔ شاعر کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز، دیکھیں جو آپ سوچتی ہیں وہی میں بھی سوچتا ہوں، جو الفاظ آپ کے درست پاس ہیں وہی الفاظ میرے پاس بھی ہیں، سوچنے اور الفاظ کا سب ایک یکساں ہے، بس یہ کہ شاعر ایک ترتیب سے رکھ دیتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ شاعر جو ہے کسی ایک چیز کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے دیکھتا ہے، تو جس طرح پرزم ہوتا ہے نا، اگر آپ تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا سا گھمائیں تو مختلف رنگ اس میں سے منعکس ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے صرف شاعر اتنا کر لیتا ہے۔ ہم بھی وہی ہیں، ایک شاعر میں ہم نہیں کہوں گا، مجھے نہیں کہنا چاہیے، ایک شاعر اور ایک عام انسان جو ہے وہ سب ایک سے ہیں، دیکھنے کا نظریہ مختلف ہے۔ کیا وہ رہنمائی کر سکتا ہے؟ جی رہنمائی صرف اس وقت، یہ دیکھیں، رہنمائی اس وقت ہوتی ہے کہ جب رہنمائی لینے والا اس کو ریسیو کرنا چاہے۔ آپ نے بہت سی ایسی چیزیں پڑھی ہوں گی کہ جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن سرسری طور پہ گزر جاتے ہیں، لیکن اس کو ابزورب کرنا ہر شخص کی ایک ذمہ داری بھی ہے، اور وہ اس کا انڈیویجول ایک وہ ہے کہ بھائی اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے شعراء جو ہیں وہ اس قسم کی شاعری کرتے ہیں کہ جن سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ اچھا، جب آپ تخلیق کرتے ہیں، چاہے وہ مصوری ہو، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آپ ہسٹوریکل جو تاریخی پس منظر میں چیز بناتے ہیں، مصور کرتے ہیں اس کو، تو جب بھی کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں، کس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں؟ کچھ پینٹنگ کرتے ہوئے زیادہ، یا کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں لیکن سوچ کو جب ہم الفاظ میں ڈالتے ہیں یا اس کو رنگوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وہ تخلیقی عمل کافی مشکل لگنے لگ جاتا ہے۔ کس طرح کی مشکل پیش آتی ہے؟ لکھتے ہوئے زیادہ یا رنگوں سے کھیلتے ہوئے زیادہ؟ اچھا، لکھنے کا میں آپ کو بتا دوں ایک بات جس سے آپ کے بہت سے لوگ اگری نہیں کرتے۔ میں ڈرائیو، میرے کام کے سلسلے میں بھی ڈرائیو بہت ہوتی ہے،
تو کیونکہ سوچیں سفر میں ہوتی ہیں تو میں سفر کرتے ہوئے زیادہ لکھتا ہوں. اچھا، یاد رہ جاتا ہے کیا؟ کبھی ریکارڈ کر لیا، کبھی لکھ لیا، اگر ٹریفک سامنے ہی ہے تو لکھ بھی لیا. اسی لیے پوچھا نا، سفر کرتے وقت کیا تو کیا یاد رہ جاتا ہے؟ پھر جب میں، کیونکہ میرے کام کے سلسلے میں میری فلائنگ بھی بہت ہوتی ہے تو اس وقت بھی زیادہ اچھا، لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت سوچے پرواز پہ ہوتی ہیں. that's true، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. اور خاص طور پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس وقت جی جو میرا بھی وہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وقت آپ کے اپنے ساتھ ہوتا ہے. بالکل، بالکل. اگر آپ کے ساتھ کوئی اور سواری نہیں ہے، کوئی اور نہیں بیٹھا جی ہوا، تو وہ وقت وہ ہے جو آپ کے اپنے ساتھ ہے. اس میں آپ اپنے خدا سے بات کریں، آپ اپنے دل سے بات بالکل کریں، آپ اپنی روح کو کھنگالیں. وہ آپ کا وقت ہے جس میں کسی اور کو بالکل کوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی خالص شاعری ہوتی ہوگی. کوئی ایسا شعر بالکل. جو آپ کو یاد ہو کہ کسی جاتے ہوئے کسی سفر کے دوران آپ نے لکھا ہو اور آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو کہ یہ فلاں جگہ سے گزرتے ہوئے میں نے کہا تھا؟ ایسی بہت سی چیزیں ہیں. آ، کوئی ایک؟ میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں. اور جس طرح ابھی آپ نے کہا نا، اس وجہ سے، کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا تھا فری وے پہ، وہاں ایک سائن بورڈ تھا جس میں 4 خانے تھے. چھوٹا سا اچھا، سائن بورڈ تھا، 4 خانے تھے جس میں لال، نیلا، ہرا اور پیلا رنگ تھا. درست. ٹھیک ہے. اس میں کچھ دائرے بھی تھے بیچ میں. وہ لوگو تھا ان کا ایسا، جس سے اچھا، مجھے لیڈو کی یاد آئی، یا لوڈو جس طرح آپ کہتے ہیں. او اچھا، رائٹ. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ آپ پرزم کو تھوڑا سا گھمائیں تو اس کے رنگ مختلف دکھائی دیتے ہیں. تو میں نے اس رائٹ، کو بھی تھوڑا سا مختلف طریقے سے دیکھا. اگر آپ کہیں تو وہ میں آپ کو پیش کر پلیز دیتا ہوں. ارشاد، ارشاد. اس کا عنوان ہے 100 میں 2 کم. 100 میں 2 کم. واہ، 100 میں 2 کم. بیوٹیفل. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ مدد سے کہنا چاہیے عنوان بھی بہت مختلف ہے. اچھا، اور بہت اچھے. آپ کو اینڈ میں آگے پتہ چلے گا کہ 100 میں 2 کم ہے کیا. 2 کم کیسے ہیں؟ جی. کہ تمہیں بھی یاد جی، تو ہوگا، تمہیں بھی یاد تو ہوگا، کبھی لیڈو کے پیچھے یا کبھی بسکٹ کے ڈبے پر جو سانپوں سیڑھیوں کا کھیل ہوتا تھا. وہ واہ ایسا واہ کھیل تھا جو زندگی کا ترجمہ بن کر سکھاتا تھا کہ سب کی زندگی میں ایک ہی رستہ ہے جس پر چل کے جانا ہے. واہ واہ. وہ رستہ جس میں لمبی سیڑھیاں اور سانپ ہوتے ہیں. کوئی تو سیڑھیاں چڑھ کر یہ رستہ پار کرتا ہے، کسی کو سانپ ڈستا ہے. ہر ایک بس سیڑھیاں چڑھنے کی خواہش میں سفر کرتا ہے، لیکن سانپ کے کانٹے سے بچنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا. بہت اچھے، خصوصاً بہت اچھے. خصوصاً ایک لمبا سانپ جو 98 نمبر کے خانے میں بیٹھا کھیلنے واہ، والوں کو ڈسنے کے لیے تیار رہتا ہے. بالکل بالکل، وہ بالکل نیچے لے آتا ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. ہماری بہت. بہت شکریہ. خصوصاً ایک لمبا سانپ جو 98 نمبر کے خانے میں بیٹھا کھیلنے والوں کو ڈسنے کے لیے تیار رہتا ہے. ہماری زندگی کے کھیل میں بھی سیڑھیاں کم ہیں، یہاں پر سانپ زیادہ ہیں. اور وہ بھی 100 سے 2 کم والے سانپ 98 سے زیادہ ہے. 2 نمبر پہ لے آتا تھا وہ. وہی کہنا، 2 نمبر کم والے سانپ زیادہ ہے، اور جو اتنا کھیلتے غصہ آتا کھیلتے تھا نا آپ کو اس لے وقت، کے آتے ہیں. اتنا غصہ واہ، آتا تھا کہ بس. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. آئیڈیا بہت بہت اچھا، بیوٹیفل. بہت 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 خوب. شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت. اچھا، ایک اور چیز بتائیے، کبھی ہوا ایسا کہ آپ نے کوئی چیز لکھی یا کوئی چیز آپ نے مصور کی، اس کے بعد آپ کو اسی سے اختلاف ہو گیا ہو؟ آپ نے بہت دفعہ سوچا میں، ہو کہ ہم، دیکھیں لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، میں بہت لکھتا ہوں. اور یہ سمجھے کہ جب میری کتاب، نظموں کی کتاب دھنک کے رنگ اور تم آئی تھی، چوتھی کتاب میری، اچھا، تو اچھا، تقریباً 650 نظمیں میں نے سلیکٹ کی تھی کہ ان میں سے مجھے سلیکشن کرنا. 650 میں سے میں نے 125 نظمیں سلیکٹ کی، باقی سب کمپیوٹر میں ہے. تو یا تو وہ مجھے کلک نہیں کر رہی تھی، یا پھر میں نے نظمیں سلیکٹ کی اس لیول پہ آ کے نہیں کھڑی ہو رہی تھی. اچھا. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ لکھتے ہیں اور پھر اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو لکھی جائے وہ سنائی بھی جائے اور چھاپی بھی جائے.
لیکن یہ ایک پریکٹس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ذہن میں آ رہا ہے آپ اس کو لکھیں، تاکہ وہی چیز ہے کہ پریکٹس ہوتی رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا پینٹنگ کا تو جہاں تک تعلق، جی جی پینٹنگ کا جہاں جی تک جی تعلق ہے، اس میں بھی جی ہوتا ہے بعض اوقات خصوصاً جیسے جو شاہجہانی مسجد ٹھٹا کی ہے، جی وہ اس کی میں نے 3 پینٹنگز بنائی ہیں، اور بعض اوقات کیونکہ اس میں اتنی برکس ہیں کہ لائنیں بناتے 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 جو ہے نا آدمی پھر بور ہو جاتا ہے، تو ایسے میں پھر آپ اس پینٹنگ کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کچھ اور کام شروع کر دیں، کچھ اور پینٹنگ شروع کر او، دیں، پھر واپس پلٹ کے آئیں، کیونکہ اگر آپ زبردستی کوئی چیز کر رہے ہیں نا تو اٹس ناٹ گڈ۔ وہ کسی نے مجھے ایک کافی کا کپ دیا تھا، اس کے ایک سائڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ سکسیس از لونگ واٹ یو ڈو، اور اس کے دوسرے سائڈ پہ لکھا تھا سکسیس از ڈوئنگ واٹ یو لو۔ میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا خود اس کو تسلیم کیا جانا، خود کو تسلیم کرنا، یا آپ کا شہرت ہونا، یا پھر یہ ہونا کہ مطلب آپ کے نزدیک کامیابی کی کیا تعریف ہوگی؟ وہ آپ نے خود ہی بتا دیا، اس کے بارے میں آپ کوٹ کہہ رہے ہیں کہ کیا شہرت ہونا، اپنے آپ کو تسلیم کیے جانا دیکھنا، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر ایک جو اطمینان ہونا سب ان سے سب کو بڑی بات اپنی جو آپ نے آخر میں کہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ہیپی ود یور سیلف۔ If you're not رائٹ؟ happy with yourself, you cannot be happy with anything۔ دوسری چیز یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تو تسلیم کر لیں نا۔ جو درست بات آپ نے خود ہی تسلیم نہیں کی، آپ دوسرے کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو تسلیم کر لے جو آپ خود ہیں؟ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو تسلیم نہیں کر پاتے، اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے کہ آر یو ہیپی؟ اینڈ آئی ایم ہیپی، دیٹس واٹ آئی فیل فار مائی سیلف۔ پاکستان کے حوالے سے بتائیے، اور ویسے اوور آل ایک جو سوشل میڈیا کا رول ہے، میں سمجھتی ہوں چلیے بہت اہم، صحیح، بہت چیزوں کو ہمیں بتاتا بھی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں منفی بھی ہیں۔ تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کوئی بات کیجیے کہ جب وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر، یا آج کی نئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسا کرتے ہوئے ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ان کو تو بہت کو تو بنانا ہی نہیں چاہیے کچھ۔ سوشل میڈیا از این امیزنگ تھنگ، سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے، جی سوشل میڈیا بہت بری چیز ہے۔ ایگزیکٹلی وہی میں شروع سے کہا کہ اچھی چیز تو بہت ہے، لیکن بات وہی ہے نا، جسے کہتے ہیں ہم ایک ٹول ہے، جیسے ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہتھیار تو بن گئے، لیکن اب اس کا جو استعمال کرنے والے پہ اس کا انحصار ہے کہ وہ اس ہتھیار کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ تو ایگزیکٹ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آج کل اتنے چینلز ہیں، اتنا سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہیں، اور جس طرح سے زندگی کو پورٹرے کیا جاتا ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب جو میں سمجھتی ہوں اس کو، خاص طور پر جب ڈرامے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، جو تخلیقی چیزیں اس طرح کی سامنے آتی ہیں، اس سے جو نئی نسل ہے اس کے اندر زیادہ کنفیوژن نہیں پیدا ہو رہی؟ کنفیوژن کے اب ساتھ وہ مایوسی پیدا، مایوسی بھی مایوسی کہ وہ پیدا ہے دکھائی جا اپنے رہی ہے۔ وہ اپنے اسی لیے جو ہماری جو نئی نسل کے بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو تسلیم نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی او جی اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا، اتنی بڑی گاڑیاں، دیکھ وہ لڑکی اور وہ لڑکا اور فلانا ڈھماکا، یہ سب ڈرامائی چیزیں ہیں۔ سب میرا خیال ہے کہ جو 70s میں جو ڈرامے ہوتے تھے، چاہے وہ زیر زبر پیش ہو یا انکہی ہو یا تیسرا کنارہ ہو، وہ ڈرامے اچھا ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو سکھایا جاتا تھا تہذیب کے بارے میں، درست درست بولنے کے انداز سکھایا جاتا تھا۔ اور اب تو آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ خبریں ہوں، چاہے وہ ٹی وی ڈرامے ہوں یا کوئی ڈسکشن ہو، ایک تو تلفظ صحیح نہیں ہوتا، الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہوتا، بولنے کا انداز صحیح نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ اس بات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اگر میں یہاں بیٹھ کے اور کسی راکٹ سائنس کی بات کروں، I can't do that، وہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہیں وہ ہر فیلڈ میں جو ہے مہارت ہوتی ہے، ان کو ہر قسم کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، جو آپ کا فیلڈ ہے آپ اسی پہ بات کیجئے، لیکن جو ہمارا جو میڈیا اب چل رہا ہے، میرا خیال ہے
تہذیب کے حوالے سے تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ اپنے جب بھی ہم بات کرتے ہیں، لوگوں سے متعارف کراتے ہیں اپنے مہمان کو، تو ظاہر ہے کہ آپ نے بہت ساری پینٹنگز بھی ہیں، تو وہ اس کے لیے ہم اپنے ناظرین کو کہیں گے جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ مختلف دفاتر میں مختلف جگہوں پر ہے، وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں تصاویر آپ کی بنائی ہوئی مصوری جو ہے۔ کتابیں جو آپ کی ہیں وہ کچھ تصانیف آپ ہمیں دکھائیے تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھ سکیں کہ کون کون سی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں، اور اگر وہ پڑھنا چاہیں اور ان کو چاہیے ہو تو وہ اس سے ضرور استفادہ کریں، تو پلیز دکھائیے گا ضرور کتابیں بھی۔ تو میری کتاب جو پینٹنگز ہیں وہ art@irfanmurtaza.com پہ ساری اچھا گیلری آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور میری ایگزیبیشنز وغیرہ جو بھی ہوئی ہیں ساری اس کی ساری تفصیل ہے۔ پھر پوئٹری اچھا بائی عرفان مرتضیٰ یا irfanmurtaza.com پہ میری بکس وغیرہ سب موجود ہیں۔ میں بکس، آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، یہ میری جی پہلی بالکل۔ کتاب ہے، پرانے گھر کے موسم، اور یہ آئی تھی جب آتش جوان تھا۔ یہ 2002 میں آئی تھی، اور یہ اچھا غزلوں اور نظموں پہ مبنی ہے۔ اس میں غزلیں بھی ہیں، اس میں نظمیں بھی ہیں۔ جی اچھا پھر 2005 میں میری 2 کتابیں آئیں ایک ساتھ، ایک یہ ہے چندہ، اور یہ نظموں کی کتاب ہے۔ یہ نظموں کی کتاب ہے۔ اچھا، اس کے جی، جو ٹائٹل آپ نے خود بنائے؟ ٹائٹل بھی خود بنا ہے، ٹائپنگ بھی خود کی ہے، ہر چیز میں یہاں سے کر کے بھیج دیتا ہوں، اور وہ وہاں اچھا، جسٹ پرنٹ کر دیتے ہیں۔ بیوٹیفل بیوٹیفل۔ تو اسی سارے وہی جو میں بات، ٹائٹل اشعار کو تو آپ نے وہ مصوری میں نہیں ڈھالا، لیکن کم سے کم کتابوں کے ٹائٹل خود بنائے، بیوٹیفل۔ چلیے تو اسی اس کے طرح بارے دو میں ایک شعر ہے، چندہ۔ اس کے بارے میں ایک شعر ہے کہ جی کتاب دل کے عود سرورق پر میرا وعدہ ہے، کتاب دل کے عود سرورق پر میرا وعدہ ہے، کہ تیرا نام بھی ہوگا، تیری تصویر بھی ہوگی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ تو دیکھیں نا جی، ہمارا وہ سوال تو ہو گیا نا کہ کوئی شعر جو ہے وہ مصور ہو جاتا ہے، اس میں مصوری آ آف جاتی ہے۔ کورس۔ بیوٹیفل، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا، ابھی 2 ہوئی ہیں جی کتابیں، جی، اب 2005 میں میری ایک اور کتاب یہ آئی تھی، تصویریں، اور یہ اردو زبان میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، اور کیونکہ پہلی وہ، کتاب اس لیے جی کہ یہ تصوراتی مکالمات پہ مبنی ہے، جس میں اچھا، میں نے ان تمام لوگوں سے بیٹھ کے گفتگو کی ہے، جس میں غالب ہیں، میر ہیں، داغ ہیں، وہی جگر ہیں۔ یہ ضرور، یہ تو میں اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، اس جی، کو پڑھنا بڑا ضروری ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ عرفان صاحب کس طرح سے سوچتے ہیں، اور وہ جو سارے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور میں آپ کو جی بتاؤں، کیونکہ اس میں اس ذاتی سوالات بہت ہیں، میر اچھا صاحب سے بھی، اقبال سے بھی، داغ سے بھی، جگر سے بھی، سب سے، تو اس جی میں ان کی شخصیت بہت کھل کے سامنے آتی ہے، اور ایک مختلف طریقے سے اس کو دیکھا ہے میں نے۔ میں آپ کو ایک بہت مثال دے دوں علامہ اقبال کے بارے میں۔ جی، پلیز علامہ پلیز۔ ایک فٹ پاتھ پہ مل گئے تھے، پھر وہ میں ریسٹورینٹ میں لے جا کے بیٹھ گئے، تو اچھا جب باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے سامنے سے ایک مولوی صاحب گزرے، تو علامہ ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو میں نے کہا اچھا علامہ مولوی صاحب کو دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اچھا وعدہ حور نے سب کچھ سکھا دیا ہے وائس کو، مگر نہ دیکھا۔ میں نے کہا ارے ہمارے محلے کے مولوی صاحب ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے سچ کہہ دوں اے برہمن، گر تو برا نہ مانے۔ میں نے واہ کہا برہمن، واہ واہ، ہم تو سید ہیں، نبی کے خاندان سے ہیں۔ کہنے لگے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو جو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ارے واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف لکھا ہی نہیں، سوال ہی نہیں، کہ ان کو پڑھا بھی بہت ہے، جبھی تو وہ اسی طرح پر جواب دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کسی بھی شخص کے بارے میں میں نے لکھا، جی، الف سے لے کے یہ تک پڑھا ان کو۔ اگر میر کو پڑھا تو پوری کلیات میر پڑھی میں نے، ورنہ لکھ فراز نہیں کو پڑھا سکتے تو تھے، جو ابھی فراز کی۔ آپ نے بتائے ہیں، ورنہ آپ جی، لکھ نہیں سکتے تھے، سوال نہیں بنا نہیں سکتے تھے، ان کے جواب نہیں بنا نہیں سکتے تھے۔ نہیں۔ بہت خوب۔ یہ کتاب سب سے پہلے تو میں خود پڑھنا چاہوں گی بالکل، اور میری کم علمی کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کتاب آپ کی لکھی ہوئی ہے، اور دیٹ از اے بیوٹیفل آئیڈیا، بیوٹیفل، بہت خوب اور اس کے بارے میں بس۔ بھی اور بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ جی، یہ میری کتاب تھی 2007 میں، دھنک کے رنگ اور تم، دھنک کے رنگ اور تم، اور اس واہ، کی ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ بہاروں کے سبھی رنگ ایک تھالی میں سجا کر
اور اس واہ تھالی سے ایک دو رنگ اٹھا کر میں فلک کی سمت پھینکوں تو دھنک کی شکل میں دھندلی سی ایک تصویر بنتی ہے، واہ اور واہ، اس بہت تصویر پر سورج چمکتا ہے تو لگتا ہے فلک سے تم اتاری جا رہی ہو۔ ارے واہ، بہت اچھے، بہت بہت خوب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس تو کی اس میں یہ نظموں کی کتاب ہے۔ اچھا، پھر 2000 پھر 12 سال کے بعد 2000 5 5 کتابیں آپ کے پاس، 5 میری کتابیں 6 آ چکی ہیں؟ تھے 6، اچھا، جی، جی۔ پھر یہ آئی میری 2012 میں، اور واہ! یہ ہے سلگتی اپنا ریت پر سے سوری 2012 نہیں، سلگتی 2019، سوری 12 سال کے بعد آئی تھی، اور یہ اچھا، غزلوں کی کتاب، یہ بھی اور اس کا بہت ایک شعر خوبصورت ہے، سب ٹائٹل بھی بہت خوبصورت ہے۔ کہ مجھ کو اوقات میری یاد دلانے کے لیے روز ہوتی ہے میرے دل پہ خدا کی دستک۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ پھر چھٹی کتاب میری پچھلے سال آئی، اور اچھا، یہ ہے یہ مکالمات عرفان، اور یہ مکال اس کا دوسرا حصہ ہے تصویریں کا۔ تصویریں کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جی، کہ اس میں مختلف لوگ ہیں یا وہی لوگ ہیں؟ نہیں نہیں، مختلف لوگ ہیں، پچھلی والی میں 32 شعرا تھے، اس میں 31 شعرا ہیں۔ جی، اگر آپ اپنے آپ کو ایک جملے میں، ایک لفظ میں اپنی ذات کو اپنے فنکار ہونے کی حیثیت سے، مصور ہونے کی حیثیت سے، اور ایک سوچنے والے مفکر ہونے کی حیثیت سے، اگر آپ اپنے آپ کو مختصر ترین جملے میں بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ تو اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ نے تو لکھا بھی ہے، اپنے آپ اپنے ساتھ اپنا مکالمہ بھی کیا ہے، تو اسی میں سے کچھ لیکن سنا دیجیے۔ ایک جملہ اگر میں ڈسکرائب کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ آئی ایم ہیپی۔ گریٹ گریٹ، بہت کم لوگوں سے یہ سنا ہے، بہت جی، کم لوگوں سے یہ سنا، بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو وہ الحمدللہ تھوڑا میں سا ہیپی۔ جو آپ نے اپنے آپ سے مکالمہ کیا ہے وہ ذرا بتائیے، میں اس کا اپنے تھوڑا سا جی انیس نے پوچھا انیس سے میں نے پوچھا تم کیسے ہو؟ انیس نے کہا بہت بزی چل رہا ہے، جاب الگ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میمن ٹی وی بھی کافی بزی ہو گیا ہے، آج کچھ وقت ملا ہے تو سوچا کہ آپ کا انٹرویو ہی کر لو۔ میں نے کہا یار اچھا انٹرویو کرنا ہے تو کسی ایسے شخص کرو جس کے بارے میں کچھ لوگ جاننا چاہیں۔ میرا تو یہ ہے کہ کھلتے ہوئے گلاب کے مانند شخص ہوں، میں تو کھلی کتاب کے مانند شخص ہوں۔ واہ واہ، تو یہ اس قسم کا پھر آگے آتا ہے کہ وہ جب مجھ سے سوالات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو یہ مزیدار اس میں آیا ہے، جی انیس نے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی لکھنے والا ہے؟ جی، میں نے جواب دیا ہاں، میری باجی کالج کے زمانے میں افسانے لکھا کرتی تھی، لکھ کر پاکیزہ اور خواتین ڈائجسٹ کو بھیجتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ ایک ڈائجسٹ لے کر بھاگی آئی، کہا دیکھو دیکھو دیکھو۔ میں نے پوچھا وہ چھپ گیا افسانہ؟ انہوں نے کہا ڈائجسٹ دکھایا تو ان کا ایک فہرست میں نام لکھا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا تھا ناقابل اشاعت۔ انیس نے قہقہ لگایا، پھر موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی 90% شاعری محبت پر ہے۔ کچھ لوگ آپ جی کو محبتوں کا شاعر کہتے ہیں، کچھ آپ کو وطن کے حوالے سے نظموں کا شاعر کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا تو کیٹیگری کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے نظموں کا سوداگر سمجھ لو، مجھے واہ غزلوں کا سوداگر سمجھ لو، پرانے گھر کے موسم لکھ چکا ہوں، مجھے یادوں کا سوداگر سمجھ لو، کیونکہ واہ یہ اللہ واہ، تعالیٰ مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے یادیں بخشی ہیں جن کے سہارے زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی احسان ہے کہ میں کچھ چیزیں بھول بھی جاتا ہوں، ورنہ سانس بھی لینا دشوار ہو جائے۔ بس کچھ یادیں واہ ہی ہیں جن کے ساتھ زندگی کٹ رہی ہے، اور اب تو کہیں جانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ انیس نے پوچھا تو کیا اکیلے بیٹھ کر دیواروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ کیلیفورنیا میں تو دیواروں سے بھی ڈر لگتا ہے، زلزلوں کی زمین ہے۔ میں نے کہا دیوار و در کو دیجیے الزام کس لیے، دیوار و در واہ، کو دیجیے الزام کس لیے، جب زلزلے کے نام سے گھر کانپنے لگے۔ اصل میں واہ دیوار واہ، سے بات میں کرتا ہوں اس لیے، دیوار و در سے بات میں کرتا ہوں اس لیے ہو مجھ سے ہم کلام میرا گھر ایک بار تو۔ اور اب تو واہ آسمان کی جانب جب بھی نظر اٹھے تو زبان سے یہی نکلتا ہے کہ یہ دیکھنے کے واسطے حالت ہے کیا میری، میرے خدا فلک سے اتر ایک بار تو۔ واہ 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 تو یہ اس واہ، قسم کی چیزیں ہیں۔ اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی جیسے میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو موڈ دیکھ کر لوگوں سے ملنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص ہنس رہا ہے
خوش ہے، آپ جا کر اس کے سامنے رونا شروع کر دیں، اپنا دکھڑا بیان کرنے لگیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص رو رہا ہے اور جا کے ہنسی مذاق کرنے لگیں تو وہ بھی غلط ہوگا. اس لیے میں نے اپنے آپ کو یہی ٹریننگ دی ہے کہ اترا کسی بھی قسم کے سانچے میں ڈھل گیا، واہ واہ اترا کسی بھی قسم کے سانچے میں ڈھل گیا، لگتا ہے جیسے آب کے مانند شخص ہوں. واہ واہ، آپ کی اور مانند شاید یہی شخص. وجہ ہے کہ مجھے اب جانچنے والے بہت ہیں، نظر میں تولنے والے بہت ہیں. تماشا بن کے یہ سیکھا ہے میں نے، تماشا دیکھنے والے بہت ہیں. انیس نے ہنستے ہوئے واہ پوچھا، ویسے عرفان بھائی شاعر لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پوچھا مطلب ہی کہ تقریباً ہر شاعر یہی کہتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی کے بغیر مر جائے گا، لیکن مرتا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو، میں بھی زندہ، وہ بھی زندہ، کوئی بچھڑ کر مرتا نہیں ہے. مرتا نہیں ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب عرفان صاحب، بہت خوب. نہیں، آپ سے گفتگو گھنٹوں چل سکتی ہے، جتنی آپ کتاب اب لیا ہے. خاص طور پر یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت اب مجھے یہ کتابیں پہلے دیکھ لینی چاہیے، کسی وقت آپ کی ان کتابوں کے اوپر صرف بات کریں. ضرور. بہت اس لیے چونکہ میں بہت زیادہ یہ تھا کہ آپ کے فن کے بارے میں پہلے بات ہو جائے، سارا ہو جائے، لیکن یہ کتابوں کے بارے میں بات کرنا چاہیے تھی اور زیادہ کرنا چاہیے تھی. تو چلیے آپ کو میں پھر کسی وقت ضرور زحمت دوں گی کہ اور آپ کی کتابوں کے آخر حوالے میں سے بہتر طور پر آخر آپ کی میں ایک کتابوں پر کیا بات کر جی سکوں گی. آخر میں آپ جی کے آڈینس کے لیے ایک نظم پیش کر دیتا ہوں. جی ارشاد. اور یہ میری کتاب پرانے گھر کے موسم جو اس کا ٹائٹل ہے بہت خوبصورت ٹائٹل ہے، بہت خوبصورت. کہ یہاں پردیس میں آ کر ہم اپنے دیس کی باتیں کبھی تو بھول جاتے ہیں، کبھی ہم خود بھلاتے ہیں. واہ، یہاں پردیس میں آ کر ہم اپنے دیس کی باتیں کبھی تو بھول جاتے ہیں، کبھی ہم کبھی خود خود. بھلاتے ہیں. انہی باتوں میں یادوں میں پرانا گھر بھی ہے میرا، پرانے گھر آہ، کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں. کبھی بارش جو ہوتی تھی تو اپنی ٹیم کی چھت پر کئی سرتال بجتے تھے. بڑے کمرے واہ کے بیچوں بیچ ہم برتن بھی رکھتے تھے کہ ان سوراخوں سے جن سے صبح سورج چمکتا تھا، کبھی بارش جو ہوتی تھی تو پانی بھی ٹپکتا تھا. پانی بھی ٹپکتا تھا. نئے بہت خوب. ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی، ہماری بہنوں کے سنگ بیسنی روٹی پکاتی تھی. مزہ بارش کا ہم کو جو پرانے گھر میں آتا تھا ابھی تک یاد آتا ہے. اگرچہ لو بھی چلتی تھی، فضا بھی گرم ہوتی تھی، اور ایسا حبس ہوتا تھا کہ مانو دم نکل جائے، تو ایسے میں ہم اپنے دوست کو ستو پلاتے تھے. اگر ہو واہ جیب میں پیسے تو پھر قلفی بھی کھاتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دسترخوان بچتا تھا تو دسترخوان کے کونے پہ رکھی بالٹی میں آم ہوتے تھے. کبھی ایک واہ دو، کبھی دو چار اپنے نام ہوتے تھے. غریبی میں جو جینے کا مزہ تھا ابھی تک یاد آتا ہے. اور خزاں آتی تھی، موسم کا عجبی ڈھنگ ہوتا تھا. ہرے پتوں کا واہ پیلا خواب سے پھر رنگ ہوتا تھا. جدا ہو جائیں گے وہ شاخ سے یارو کسی بھی دن، کہ روندے جائیں گے پیروں تلے یارو کسی بھی دن. انہی سوکھے ہوئے پتوں میں پھر ایک پھول کھلتا تھا. انہی سوکھے ہوئے پتوں سے وہ چپکے سے کہتا تھا بہاریں پھر بھی آئیں گی. اب باہر واہ آتی تھی آنگن میں، ہمارے پھول کھلتے تھے، ہرے پتے ہمارے پیڑ پہ کچھ ایسے ہلتے تھے کہ موسم کے بدل جانے کی وہ خوشیاں مناتے ہوں. سنا سن سن سنا سن سن کوئی نغمہ سناتے ہوں. محلے واہ کے جوان لڑکے پتنگیں بھی اڑاتے تھے، کہیں دم چھلا اڑتی تھی، کہیں گڈے لڑاتے تھے. اور کبھی تو جانے بوجھے ایک مکان کی چھت پہ ہم یارو کسی کو دیکھ کر اپنی پتنگیں بھی گراتے تھے. وہ سردی واہ. ہو کہ گرمی ہو، خزاں آئے بہار آئے، پرانے گھر کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں. بہت خوب، بہت بہت خوب. پورے کا پورا منظر. میرا خیال ہے بہت سارے لوگ شاید اس نظم کو سن کے ان کو بھی اپنا بہت بھولا ہوا جو ہے یہاں کی مصروف زندگی میں بعض اوقات اب بھول جاتے ہیں کہ کہاں کہاں سے کیا کیا ہوا تھا. تو یہ تھے عرفان مرتضیٰ جن سے آپ نے گفتگو سنی، اور ہمیں امید ہے کہ ہم آپ سے ملاقات پھر کریں گے، کیونکہ مجھے ان کی کتابوں کے اوپر ان سے بات کرنی ہے خاص طور سے، اور اپنے سننے والوں کو مزید باتیں سنوانی ہیں جو انہوں نے اپنی خاص طور پر دو کتابیں جو بس اب میرے دماغ پہ سوار ہیں، ایک تو تصویریں اور ایک مکالمات عرفان. تو ان دو کتابوں کے بارے میں ضرور ہم بات کریں گے، کیونکہ اس میں اتنا کچھ انہوں نے بتا دیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں لکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت بھی ہے ادب کی، خاص طور سے کیونکہ یہ میں میں. ان تمام جی مضامین میں نے کسی بھی شاعر کی نیگیٹو بات یا نیگیٹو شخصیت کا کوئی پہلو اس میں ظاہر نہیں کیا. صرف ایک جملہ جو آپ انجوائے کریں گی وہ فیض صاحب کے لیے ہے. اور ظاہری بات ہے میں ان سے ملا نہیں، لیکن تصوراتی طور پہ جب میں ان کے گھر گیا ہوں اور ان کا ملازم شبیر ایک ٹرے لے کے آیا
اور اس ٹرے جی میں ایک پلیٹ تھی جس میں کچھ بسکٹ تھے، اور اس میں ٹرے میں 2 گلاس تھے، ایک گلاس میں کوکا کولا ہمارے لیے تھی اور دوسرا گلاس فیض صاحب کے لیے تھا۔ ٹھیک درست، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اصل میں پتا آپ نے کیوں نہیں نیگیٹو لکھا، میں اس کو سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ آپ نے ایک جملہ اپنے بارے میں کہا تھا کہ یو آر ہیپی، تو جو ہیپی لوگ ہوتے ہیں نا وہ عام طور پر نفی کرتے نہیں، منفی چیزوں کی طرف جاتے بالکل، نہیں۔ تو بالکل، میری خواہش ہے، میری دعا ہے اپنے سارے ناظرین کے لیے، اپنے سارے سننے والوں کے لیے کہ وہ بھی خوش رہیں اور بالکل، اسی طرح سوچیں، اور جب آپ خوش رہتے ہیں تو بلیو می کہ آپ کو ہر چیز اچھی بھی لگتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو زندگی میں تلخی بھی لاتی ہیں وہ بھی آپ بڑی ہنسی خوشی برداشت کر جاتے ہیں کہ دیٹ از اے پارٹ آف دا گیم ٹو۔ تو بہت بہت ایگزیکٹلی، شکریہ، اب آپ سے ملاقات پھر ہوگی، اور اٹ واز اے جوائے ٹو ٹاکنگ ٹو یو ٹوڈے، اور بہت مجھے بہت شکریہ، سیم ہے، بالکل امید ہے اس بات کا کہ ہمارے ناظرین، ہمارے سننے والے بھی اس کو بہت پسند کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی بہجت ایز یوزول میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس پروگرام کو دیکھیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، کامنٹس میں لکھیے گا بھی آپ کو سب سے زیادہ عرفان مرتضیٰ کی کون سی بات پسند آئی۔ عرفان صاحب سے ہم نے جو باتیں کی، ہم اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس میں سے نکالیں گے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن آپ بھی یہ ضرور کامنٹس میں لکھا کیجیے کہ کون سی ایسی بات تھی انٹرویو میں جو آپ کو سب سے بھلی لگی۔ تو بہجت جیلانی اب اجازت چاہتی ہے آپ سے، اور پروگرام کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ہاں، اس انٹرویو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آج کی ملاقات بس اتنی، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔